Our second segment is going to be conducted by Ali Mufti. He is a young upcoming psychiatrist, and I had invited him to ask you questions from his perspective so that he can represent the younger generation and take their questions from you and answers and guidance from you. With pleasure. So let me invite Ali Mufti. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? मैं अच्छा ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। अभी तक तो बातचीत हुई प्रोफेसर फरीद मिन्हाज की आपके साथ। पिछले ज़िंदगी के 4 डिकेड्स, 4 दहाइयों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आपकी जितनी भी प्रोग्रेस है, जितनी भी आपने ज़िंदगी में तरक्की की है, जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, लीडरशिप स्किल्स जितनी उन्होंने बयान की, वो आपके साथ खड़े रहे हर कदम पे। उनकी भी कुछ कंट्रीब्यूशन है आपके साथ और आपकी भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इनके साथ। अब मैं चंद सवालात आपसे करना चाहूँगा एज अ स्टूडेंट। कुछ लोग आपके डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं, डायरेक्ट ट्रेनीज़ हैं, कुछ आपके इनडायरेक्ट ट्रेनीज़ हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपने किताबें लिखी, तकरीबन 10 किताबें लिखी। आपको क्या ऐसी चीज़ मोटिवेट करती है, क्या ऐसा पैशन है और आपको टाइम कैसा मिलता है इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में कि आप ये किताबें लिख पाते हैं? और यहाँ पे आपकी बेटियाँ भी इन किताबों में आपके साथ काफ़ी उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ इस बारे में बताइए। ये किताबें लिखने की जो एक तरबियत थी वो प्रोफेसर मुबशिर साहब की और जनरल इरशाद साहब की थी। मुझे वो ड्राफ्ट्स मुझे देते थे लिखने के लिए, शायद पॉलिश करने के लिए कि आप लिखना सीख जाएं। तो वो फिर उन ड्राफ्ट्स को एडिट करके और फिर करेक्शंस करके और फिर मुझे कहते थे दोबारा लिखो। तो उससे आप किसी हद तक समझें कि मुझे मशक करने का मौका मिला। लेकिन मेरी तमाम किताबों में जो मेजर कंट्रीब्यूशन रही है वो मेरे अपने ही ट्रेनीज़ की और साथियों की रही। तो अगर वो नहीं होते तो इनमें से कोई भी किताब नहीं होती। तो इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट इन्हीं लोगों का है। और उसमें हाँ मैंने भी काम किया उसके ऊपर। फिर जो बिहेवियर साइंस की किताब में वो मेरी बेटी हैं जो कि मंसूर मुस्तफ़ा साहब के साथ और डॉक्टर सुहेल अली के साथ उन्होंने भी मिलके उसमें कंट्रीब्यूशन की है। और शायद जो अगला उसमें आएगा एडिशन उसमें ज़्यादातर उन्हीं की कंट्रीब्यूशंस होंगी। तो मैं अकेला इसका कोई भी क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं हूँ किताब में। आपकी जो बिहेवियर साइंस की किताब थी, आपके जो स्टूडेंट्स थे, बल्कि स्टूडेंट्स के अलावा काफ़ी ऐसे लोग थे कि जिन्होंने उस किताब से इतनी मोहब्बत की कि उसको सीने से लगाए रखा। और अभी भी वो किताब यूज़ की जाती है, बल्कि हम यूज़ करते हैं अपने अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। बिहेवियर साइंस की आपने बात की, तो कुछ बता सकते हैं कि बिहेवियर साइंस क्यों इतनी ज़रूरी है? देखिए बिहेवियर साइंसेस का जो तस्वर है वो अगर हम उसको एकेडमिकली देखें तो 1970 की दिहाई से मिड 70s से जो जॉर्ज एंगल थे उन्होंने शुरू किया बायोसाइकोसोशल मॉडल के तस्वर से। तो उन्होंने ये कहा कि बिहेवियर जो है ये एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है ऑफ इवेंचुअली जो कुछ भी किसी शख्स के अंदर हो रहा है, चाहे वो उसके मेंटल हेल्थ कॉजेज़ हैं, चाहे उसके फिजिकल हेल्थ के कोई इश्यूज़ हैं या उसके कोई और पहलू है, इवेंचुअली जो नज़र आएगा, ठीक है, वो तो बिहेवियर की शक्ल में नज़र आएगा। ठीक है, तो वो किस तरह बिहेव करता है, कब, और उसके पीछे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, वो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं या साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं। उन तक जाने के लिए अगर आप उसको साइंटिफिकली बिहेवियर को स्टडी नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं तो आप कभी उन कॉजेज़ तक पहुंच ही नहीं सकते। हमने उसके अंदर जो काम करना शुरू किया वो तहरीक थी WHO का एक प्रोजेक्ट, रेलेवेंस ऑफ बिहेवियर साइंसेज इन जनरल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ये एक मूवमेंट थी 90s में जो शुरू हुई, प्रोफेसर मुबशिर साहब लेकर आए उसे पाकिस्तान WHO के हवाले से, और फिर वो मेरी टास्किंग की गई इसके वर्कशॉप्स करने शुरू करो और ये सब हमने कराची में करना शुरू किया। तो वहाँ से इसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हमारा जो ह्यूमन सर्विस प्रोजेक्ट था जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब के साथ हुआ बड़ी तफसील से प्रोफेसर मिन्हाज के साथ गुफ्तगू में, तो वो एंटायरली इसकी एक फर्स्ट सेटिंग में यूज़ था कि कैसे एक ले वर्कर जो कि साइकाइट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है वो कैसे यूज़ कर सकता है इसको फॉर द डिलीवरी ऑफ सॉफ्ट इंटरवेंशंस, सॉफ्ट चेंजेस जो कि बाद में प्रिवेंट करें मेंटल इलनेस को, कॉम्प्लिकेशंस को हेल्थ रिलेटेड। तो हेल्थ में इस तरह से
انٹری ہوئی اور بہت مشکل تھا کنونس کرنا لوگوں کو. پھر جو اس میں دوسری ڈائمینشن تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح سے انفلوئنس کرتا ہے مریض ڈاکٹر کو، اس طرح ڈاکٹر کا بیہیویئر بھی انفلوئنس کرتا ہے مریض کو، اس کا بیہیویئر بھی انفلوئنس کرتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ انفلوئنس کرتا ہے کہ اس سے اس کے جو ہیلتھ پیرامیٹرز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. اتنا اسٹرانگ انفلوئنس ہوتا ہے کمیونیکیشن کا، ایتھیکل ڈائمینشنس کا، یوز آف سائیکولوجیکل پرنسپلس کا، جس طریقے سے وہ اس کو لے کے چل رہا ہے، جس طرح سے وہ اس کو اس کے جو ایشوز ہیں ان کو سینسٹیوٹی کے ساتھ دیکھ رہا ہے. اگر وہ کسی کارنری کیئر یونٹ میں ہے، اگر وہ کسی انٹینسو کیئر یونٹ میں ہے، وہ کسی آپریشن کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جو اس کو دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں ان کا بیہیویئر اسے بہت انفلوئنس کر رہا ہے. یہ ایک جو سائنس تھی اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا. انیشلی اس کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھے کہ ریزسٹنس تھا. تو پھر جس وقت بیہیویئر سائنسز کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پروفیسر مبشر نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں انٹروڈیوس کیا، اور پی ایم ڈی سی نے اس کو ریکگنائز کیا کہ اس کے بغیر ایم بی بی ایس کی ڈگری ہی نہیں ایشو کی جا سکتی اگر ایک سرٹن اماؤنٹ آف آورز نہیں ایلوکیٹ کیے گئے بیہیویئر سائنسز کو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے، اور ایکچولی میری سمجھ کے مطابق ایک بہت اچھے ڈاکٹر میں اور ایک اچھے ڈاکٹر میں فرق بیہیویئر سائنسز کا ہے. مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے لاہور میں، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ، اگر اس کو میں صحیح الفاظ میں کہوں، PIMH. اس کی آج کل کا فیکلٹی کو دیکھیں تو بہت اسٹرانگ فیکلٹی ہے، وہاں پہ ٹیچنگ بھی ہو رہی ہے، ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، اور بھی ریسرچ بھی شروع ہو گئی ہے. لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی بھی اسٹیبلشمنٹ میں، اس کے بھی ریفارمز میں آپ کا کردار تھا. تو کچھ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ بس یہ دیکھیے 1999 میں جس وقت پرویز مشرف صاحب آئے تو اس زمانے میں ایک مانیٹرنگ کا تصور سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے، تو جنرل مقبول صاحب کور کمانڈر تھے اور وہ مانیٹر کر رہے تھے لاہور اور جنرلی پنجاب کو بھی مانیٹر کر رہے تھے. کور کمانڈر تھے جو بعد میں جنرل خالد مقبول جو گورنر پنجاب ہوئے. تو اس زمانے میں ایک ان کی وزٹ ہوئی، اس وقت اس کو مینٹل ہاسپٹل لاہور کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ بہت ڈسیلوژن ہوئے. صاف ظاہر ہے جو اس کے حالات تھے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس وقت یہ کیا حالات تھے. تو وہ انہوں نے میری ان کے ساتھ ایک، آپ سمجھیں کہ میں ان کا ایک آفسر تھا CMH میں رہتے ہوئے، تو انہوں نے مجھ سے اس کا ذکر کیا. اینڈ کہ یار یہ مطلب ہم تو ادھر آتے ہیں تو یہ کچھ اور ہی یہاں پر تو تم نے ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے یار. تو میں نے ان کو کہا سر اپنی ٹیک اٹ ایزی، ایسے ہی ہے. مطلب وہ بڑے پریشان ہو گیا اس بات کو دیکھ کے. تو بہرحال پھر وہ گورنر بن گئے. گورنر بن گئے تو انہوں نے کہا مطلب اب وہ یہ تھا کہ وہ سارے انسٹیٹیوشنس کو ریفارم کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ہماری ڈیوٹی یہ لگائی کہ تم سائیکائٹرسٹ ہو، تم ذرا جا کے اس کو دیکھو کیا کیا جا سکتا ہے. تو پھر گیا، بہت ریزسٹنس تھا، بہت برا مانا وہاں پر جو ہمارے ساتھی تھے. میں تو ایک بہت ہی یعنی جونیئر سائیکائٹرسٹ تھا، اور وہاں بڑے بڑے لوگ بہت زمانے سے وہاں مشہور اپنے زمانے کے لوگ تھے جو وہاں موجود تھے. تو جو اس کی کیفیت میں نے دیکھی، یقین کریں کہ دل ٹوٹ گیا. اس کے بارے میں افسانے منٹو کے اور وہ تو ہم نے سنی رکھے تھے، اور اس کے بارے میں لیکن جو ایکچوئل دیکھنا تھا اس کو، وہ جو میری زندگی کے بڑے ٹراماز ہیں جو کہ شاید مجھے EMDR اس کی کروانی چاہیے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہاں جو صورتحال. بہرحال اس میں جائے بغیر اب جو ٹرانسفارمیشن ہے، ہم نے پھر ایک سیٹ آف ریکمنڈیشنز بنائی گورنر صاحب کے لیے، اور اس ریکمنڈیشن میں ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے اس کا نام تبدیل کریں تاکہ اس کے اوپر سے یہ جو مینٹل ہاسپٹل کا اور ایک اسائلم کا کلچر ہے وہ تو ختم ہونا. تو پھر ہم نے یہ نام اس کے لیے تجویز کیا، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ. اس کا ایک پیپر بنایا اور اس کی ایک تھیم کریٹ کی، اور وہ الحمدللہ پھر چل پڑی، ایک موومنٹ چل پڑی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے کوئی بہت زیادہ ڈرامائی تبدیلی آ گئی تھی اس کے اندر سرسز میں، لیکن جیسے ایک آپ سمجھیں کہ برف پگھلنا شروع ہو گئی، تو برف پگھلتی گئی. اور اس کا پھر بہت زیادہ کریڈٹ اب جاتا ہے پروفیسر سعد بشیر ملک کو، ہمارے جو اس وقت ہاشمی صاحب ہیں وہاں پر، ان کو پروفیسر ہاشمی کو، علی مدی ہاشمی کو، اور ان کے بیچ میں پروفیسر ناصر سعید.
ان کا ایک رول کہ انہوں نے ادھر ایک ٹیچنگ یونٹ بنایا. جو ہماری ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اس کو ٹھیک کرنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹیچنگ انسٹیٹیوشن بنائیں. جب یہاں پر اسٹوڈنٹس آنے شروع ہوں گے, ٹیچنگ اسٹارٹ ہوگی, تو اس کا کلچر چینج ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ انروڈز ہوئے اس کی وجہ سے. یہ لوگ فریش آئیڈیاز کے ساتھ, فریش تھیمز کے ساتھ, وہ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ وہاں کے پروفیشنلز تھے وہ بھی جب ان لوگوں سے ملے اور انٹریکٹ ہونا شروع ہوا تو اس سے کلچر میں ایک تبدیلی آنی شروع ہوئی. پھر وہاں پر ہمیں موقع مل گیا اس کو ڈیزائن کرنے کا, اس کی ایمرجنسی کو, اسی دوران میں مجھے لاہور کے رہتے ہوئے, تو ہم نے اس کو ڈیزائن کیا. اور وہ جس وقت بنی تو وہ تو ان کے لیے بہت ہی آئی اوپننگ تھی, بیکاز وہ ایک بالکل ہی الگ اسٹرکچر تھا جو بنا, وہ بالکل ہی اور نظام تھا. اس میں ایکیوٹ کیئر کے لیے ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا کہ وہ وہاں بیڈز لگے اور ایکیوٹ کیئر. تو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اس طرح سے آغاز ہوا. لیکن آج جو کچھ آپ اس کے اندر ریولیوشنری تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, اور وہ ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوشن کے طور پر ابھر رہا ہے, اس کا اتنا پوٹینشیل ہے علی اس جگہ کا. میرے خیال میں وہ پاکستان کا ماڈل بن سکتا ہے. مینٹل ہیلتھ اس کا کیا فیوچر ہے پاکستان میں؟ کیونکہ بہت برین ڈرین ہو رہی ہے, بہت لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں. ینگ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میری سمجھ کے مطابق نا جو یہی وقت ہے ایکچولی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون لوگ جو ہیں وہ اس شپ کے اوپر جمپ کر جائیں گے اس سے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ شپ جو ہے نا سنک ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور کون اس میں رہیں گے. یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے اس تاریخ کا, اس لمحے. کون بھاگ جائے گا, کون رک جائے گا. ہاں جو رک جائے گا بالکل ممکن ہے کہ وہ ڈوب جائے, لیکن اگر یہ شپ بچ گیا نا, ٹھیک ہے, تو یہ نوید میں پہنچانا چاہتا ہوں ان دوستوں کے ساتھ جو یہاں رکنے کا سوچ رہے ہیں, دین دے ول گو پلیسز. تو یہ بعض اوقات ہسٹری میں ایسے, تاریخ میں ایسے موڑ آتے ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون عباس سلمدار ہے, ٹھیک ہے, کون ایسا شخص ہے جو وفادار ہے, اور کون ہے who is a rat on the ship. سر رومانٹسزم پہ تھوڑی آگے جا کے بات ہوگی, لیکن اسی سوال کو میں تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا کہ ایک جب ینگ فیلو پروڈیوس ہوتا ہے اتنی محنت کے بعد, جب اس کی فیملی ہوتی ہے تو وہ ٹیچنگ جاب میں آتا ہے, تو اس ٹیچنگ جاب سے تو اس کے کچن کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا, کلینک میں اس کو پریشانی ہوتی ہیں, ریسرچ کو اس کو انوائرمنٹ ملتا نہیں ہے یہاں پہ, ایسا کوئی اس کو فلرشنگ ماحول نہیں ملتا پاکستان میں, اور اگر ملتا بھی ہے تو اس کو شاید 5-10 سال بعد ملتا ہے. کیا میسج ہے, کیا میسج ہے ان کو, کیا آپ سمجھیں گے کہ کچھ ایسے میسج ہیں کو آپ کیا کرنا چاہیے؟ ڈیو اپالوجیز, برا نہ ماننا یار, وہ تمام دوست جو میری بات سن کے شاید برا مان جائیں گے, یہ رومانٹک باتیں کریں, کیا انریلسٹک باتیں کریں, ٹھیک ہے کر رہے ہیں یار, یو ہیو ٹو بیئر ود می آن دس. ایک فش ہوتی ہے دریا میں جس کو ٹراؤٹ کہتے ہیں, آپ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں تو بہت ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ٹراؤٹ مچھلی میں اور عام مچھلی میں جو کہ پونڈز میں رہتی ہے نا, اس میں ایک ہی فرق ہوتا ہے, وہ اگینسٹ دا گریڈینٹ جاتی ہے, مشکلات سہتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس دوران میں اس کا ایک مسل ڈیولپ ہوتا ہے جس سے اس کا فائبر لمبا ہوتا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اوپر چڑھتی جاتی ہے, اوپر چڑھتی جاتی ہے, اوپر چڑھتی جاتی ہے. ایچ ڈے اس کی ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے, اور اس فش کی جو نیچے آہستہ آہستہ پونڈز ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اپنے لیے کہ میں آسانی سے کہیں کونے میں گھاس کھاؤں بیٹھ کے, الگی کھاؤں, ٹھیک ہے, اس کی ویلیو کم ہو رہی ہوتی ہے. ٹو اسٹارٹ وتھ دونوں فش ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک الگی کھانا شروع کر دیتی ہے اور ایک پھر اوپر جاتی جاتی ہے اور اس کی ویلیو میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. سو آپ کو یہ طے کرنا ہے زندگی میں کہ میں نے مشکلات گزارنی ہے اور پھر کچھ حاصل کرنا ہے, یا صرف آسانیاں ڈھونڈنی ہیں. میری خواہش یہ ہوگی کہ ٹراؤٹس زیادہ ہوں اور اس مشکل لمحے میں کھڑے ہو جائیں, رک جائیں. مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو رکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو اسکوپ ہے مینٹل ہیلتھ کا پاکستان میں وہ تو بڑھتا ہی چلا جائے گا. آپ یو آر دا ینگسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ یار. 15 سے 30 سال کے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ دنیا میں پاکستان میں رہتی ہے, لیکن ایسے بھی شادی ہیں نا, مطلب he would have been a professor at Manchester, he would have probably جن لوگوں کے ساتھ کام کرے تھے, پروفیسر ڈیوڈ گولڈبرگ کے, یہ
اب آپ کہیں انجمن تحسین بامی بن گئی ہے, لیکن میں نے تو دیکھا ہوا ہے نا ان کو وہاں پر, ٹھیک ہے. ہی ووڈ ہیو سکسیڈڈ دیم, ہی ووڈ ہیو سکسیڈڈ پروفیسر فرانسس کریٹ in that, and he would have been heading that and would have been in wonderful position. لیکن آج آپ مجھے بتائیے کہ he would have been one of the many professors of psychiatry in UK. Yes, still very sought after, but he would not have been Professor Fareed Minhas of Pakistan. تو یہ چوائس آپ کو کرنا ہے, to be a big fish in a small pond or a small fish in a big pond. یہ فیصلہ آپ کر لیں. ویری ویل ٹیکن. آپ کا جو پوائنٹ ہے, اس کے علاوہ یہ نہیں کہ جو ٹیلنٹ ہے, جو اسکل ہے, اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے, وہ ہے ثابت قدمی. مشکلات کو یار ایکسیپٹ کرو نا پہلے. مومن اس کو کہتے ہیں جو سجدہ شکر مشکل میں ادا کرتا ہے. جو بھئی آپ کو آپ کی مرضی کے سارے کام ہو گئے, آپ نے FCPS کیا, آپ رزلٹ آیا, فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس ہو گئے, آپ شکر ادا کریں, یہ کون سا کمال ہے؟ مومن اس کو کہتے ہیں جو اس وقت سجدہ شکر ادا کرتا ہے جس وقت اس کا لاس ہوتا ہے, جس وقت اس کے خاندان کے 72 لوگ شہید ہو جاتے ہیں, اس وقت وہ سجدے میں گر کے کہتا ہے کہ تو اب راضی ہے. اسپریچولیٹی آپ کے اندر کافی بھری ہوئی ہے. آپ اس کے ایک بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں, آپ ایک ریسرچر بھی رہے ہیں, ایک ٹیچر بھی رہے ہیں, ایک کلینیشین بھی رہے ہیں, لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ایک ایز اے لیڈرشپ آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے. یہ چیز ہمارے جو فیلوز ہیں یا جو ہماری مینٹل ہیلتھ پروفیشن ہیں, جو ینگ لوگ ہیں, ان میں اس طریقے سے دکھائی نہیں دے رہی آپ کو, یا ان میں ہے, یا ان کے جو سپروائزرز ہیں ان میں وہ اسکل امپارٹ نہیں کر سکے. پہلے اسپریچولیٹی کو ڈی مسٹیفائی کریں یار. آپ نے ایک تو اسپریچولیٹی اور ریلیجن کو مکس اپ کیا. ریلیجن سے بہت پہلے سے اسپریچولیٹی ہے یار. ریلیجن تو ایک خاص وقت پر آیا ہے دنیا میں, جب ایک انسان کی ایک سرٹن لیول آف میچورٹی آئی تو پھر ریلیجن انٹروڈیوس ہو گیا اس کی زندگی میں. سول تو اس کے ساتھ ہی تھا نا یار, ہمیشہ سے ہے نا سول تو اس کے ساتھ. سو جب سے وہ ہے تب سے اسپریچولیٹی ہے. اسپریچولیٹی ہوتی کیا ہے؟ اسپریچولیٹی ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو کہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ چیزیں جو غائب ہیں وہ موجود ہیں. اسپریچولیٹی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کے ایک ڈیپر میننگ ہوتا ہے. ایک سامنے کا معنی ہوتا ہے, ایک فگریٹو اسپیچ ہوتی ہے, لیکن اس کی گہری ایک اس کی میننگ بھی ہوتی ہے. تو زندگی کے گہرے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرنی, ٹھیک ہے. اس سے پھر موتی باہر آتے ہیں نا سمندر سے. گہرے معنی تلاش کرنے کے لیے آپ کو ہولز کرنے پڑتے ہیں اپنے اندر, عشق سے جلانا پڑتا ہے اپنے آپ کو, پھر وہ آپ نکلتا ہے سول. لیکن اس کو ڈی مسٹیفائی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ all that it requires is to understand that you actually have it. پہلے اس کو تو ایکسیپٹ کریں نا کہ آپ باڈی اور مائنڈ نہیں ہیں, صرف ہیں نہیں ہیں. تو بھائی باڈی اور مائنڈ کیا مطلب؟ باڈی جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتی, اس کو چاہیے نا کھانا. مائنڈ کھانا نہیں کھاتا, مائنڈ کو کیا چاہیے کھانے کے لیے؟ علم چاہیے, ہنر چاہیے. تو پھر سول نہیں کچھ کھاتا ہوگا, تو اس کو بھی تو کچھ کھلانا ہے نا. وہ گہرے معنی کھاتا ہے, وہ چیزوں کے اندر سے وہ اینگلز نکالنا چاہتا ہے اور اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے, جس سے آنے والے وقت تبدیل ہونے والے ہیں, بدلنے والے ہیں. یہ محبت کچھ لوگ تو اس جذبے کو انجوائے کرتے ہیں, چاہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو یا چاہے وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہو. لیکن اس محبت کی وجہ سے کافی لوگ برباد بھی ہو جاتے ہیں, اپنا کیریئر تباہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ لو, عشق یا عشقوں سے جی کچھ اس کے بارے میں آپ نے کافی کام کیا ہے, کافی آپ نے اس کے بارے میں ریسرچ کی ہوئی ہے, پڑھایا بھی ہوا ہے, تو اس کے بارے میں بیسکلی دنیا کا ہر جذبہ جو ہے نا, کوئی بھی ایموشن, کوئی بھی جذبہ, اس کے اندر 2 ریکوائرمنٹس ہیں بنیادی. ایک تو یہ کہ اس کا متحرک ہونا یا ڈائنامک ہونا ضروری ہے, ٹھیک. دوسرا اس کا آپٹیمم ہونا ضروری ہے. انسان ہومیوسٹیٹک اینیمل ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپٹیمم فارم میں سوڈیم چاہیے, آپٹیمم فارم میں پوٹیشیم چاہیے, آپٹیمم اماؤنٹ میں فلوئڈس چاہیے. ہائپر نیٹریمیا میں فٹس شروع ہو جائیں گے, ہائپر نیٹریمیا میں کولیپس ہو جائے گا. ایک آپٹیمم لیول ہے 135 to 140 کا, جس کے درمیان اگر سوڈیم ہوگی پرفیکٹ, بیوٹیفل, اٹ ٹرولی فنکشنل. 9 to 11 اگر کیلشیم ہوگا بیوٹیفل,
کر کے دیکھیے نا ذرا 12 کیلشیم اور کر کے دیکھیے نا ذرا 8 کیلشیم, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے باڈی کو. یہ میں باڈی کی الیکٹرولائٹس کی مثال دے رہا ہوں. جذبے تو لیتھل ہیں, جیسے ہی وہ نان ڈائنامک ہوتے ہیں, جیسے ہی وہ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں, جیسے ہی وہ رک جاتے ہیں, وہ جو بیلنس ہے باڈی کا اس کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں, بالکل سوڈیم کی طرح. ٹھیک ہے, اگر وہ آپٹیمم ہے تو وہ بہت زبردست کام کریں گے, اگر وہ ڈائنامک ہیں تو وہ آپ کو کہیں کا کہیں پہنچا دیں گے. آپ ان میں سے ڈائنامزم ختم کر دیں, ان کو ان آپٹیمائزڈ فارم میں, مطلب آپ صبح دوپہر شام محبت ہی کرے چلے جا رہے ہیں بس, مطلب اور کوئی جذبہ آپ کی زندگی میں نہیں. تو پھر بھئی ایسی ہوتی ہے سائیکوسس. اور کیا ہوتا ہے, ڈوپامین تو ریکوائرڈ ہے باڈی میں, ہائپر لیول پر چلی جاتی ہے نا ڈوپامین سائیکوسس میں. اوپر گئی ڈوپامین, ختم, آپ کو ڈیلیوژن شروع ہو گئے اور ہیلوسینیشن سٹارٹ ہو گئی اسی ڈوپامین کی وجہ سے. جو آپ کا بلڈ پریشر مینٹین کر رہی تھی, آپ اس کے بعد زندہ ہی نہیں, سارا ریوارڈ پاتھ وے ڈوپامین کے تھرو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی, اور اس نے آپ کو سائیکوٹک کر دیا. تو اٹ از دی لیک آف ڈائنامزم محبت میں, کہ آپ اس کو گرو نہیں ہونے دے رہے, آپ اس کو ری نیگوشیٹ نہیں کر رہے. میری جب شازیہ کے ساتھ شادی ہوئی, ٹھیک ہے, محبت کی شادی تھی, ٹھیک ہے, کیا میں اور شازیہ اسی محبت کو ڈیفائن کر رہے ہیں اپنی زندگی میں آج؟ نہیں. اب ہماری زندگی اس طرح نہیں گزرے گی میں ان کی آنکھیں دیکھتا رہتا ہوں بیٹھا ہوا. اب مجھے اس میں انٹرسٹ ہے کہ میری اگر کوئی گروتھ ہو رہی ہے تو ان کی گروتھ کس طرف کو ہو رہی ہے, اور ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اور میں کیا اس کے اندر کہیں obstruct تو نہیں کر رہا. اس وقت میری محبت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی گروتھ پروفیشنل پرسنالٹی کی, کیریکٹر کی, انڈیویجول کے طور پر کتنی ہو رہی ہے. اس وقت یہ تھی کہ میں نے اس کو شعر کون سا سنانا ہے, فیض اس کو بہت پسند ہے تو وہ کیسے یاد کرنا ہے. تو جس سے بھی مجھے محبت ہے نا, اس کو مجھے ڈائنامک رکھنا ہے, ری نیگوشیٹ کرتے رہنا ہے لائف کے مختلف حصوں میں. اگر میری آج کی جنریشن اس کانسیپٹ کو سمجھ جائے, ری نیگوشیشن آف محبت اینڈ اٹس ڈائمینشنز, اور اس کے جو پرتو ہیں, اس کے جو ایکسپریشنز ہیں, تو وہ کبھی بھی محبت کی وجہ سے رسوا نہیں ہوگی اور سائیکوسس میں نہیں جائے گی. آج کل کے پروفیسر بریگیڈیئر مودت رانا 29-30 سال کے کیپٹن یا میجر ڈاکٹر مودت رانا کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیا کوئی ایسی چینج ہے لائف میں, یا کوئی ایسے فیصلے جس میں وہ بدلاؤ لینا چاہیں گے؟ بس اس کو یہی کہوں گا کہ یار اب دوبارہ سکائٹرسٹ نہ بن جائے گی, اگر دوبارہ موقع ملے تو کوئی اور چیز ڈھونڈی ہے اپنے لیے, کوئی نئے رنگ تلاش کرنی. دس از ناٹ ایوری تھنگ, we have to try new things, and so he doesn't have to, maybe he need to continue in some other direction. Ali, I'm glad that you quizzed Rana Saab about his interests and about the questions and his achievements in his life. اور محبت اور عشق کی بات کر رہے تھے تو آئی ووڈ اونلی سمرائز کہ مودت صاحب کی بات سن کے لگتا ہے کہ کہانی کوئی تبدیل ہو گئی, ایک کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے, ان کو مشکل پے گی, انہیں سمجھنا پڑے گا. Well, I think it's again insight and in education to see you differentiating between religion and spirituality and making it look so easy and understandable. So we have been asking you questions about all your interests, and you have mentioned several times about your love with your wife, love with your children. And I think it is very important for us to learn about that love and that family, how you have brought that up, and how the difficulties that you faced and the challenges that came, and how you have negotiated, and how you have instilled love and hope in your children. And for that reason, I think I'm going to request Aisha to come and ask you a few questions on this personal dimension and personal shade of your life. So allow me to invite Aisha to come over. Nice to have you. Same here. آج بہت بات ہوئی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سے بہت ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ, لیکن میرے خیال میں ایک بہت امپورٹنٹ پہلو رہ گیا ہے, اور وہ آپ کا بچپن اور ذاتی زندگی کا ہے. اور چونکہ شخصیت کی بنیاد بہت حد تک بچپن میں قائم ہو جاتی ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ کا بچپن ایکسپلور کروں.
تاکہ اس میں سے ہم وہ عوامل یا وہ موتی چن سکیں جو ایک کامیاب انسان میں کار فرما ہوتے ہیں. تو بتائیے آپ کا بچپن کیسا تھا؟ میں ساہیوال میں پیدا ہوا, وہاں سے زندگی کا آغاز ہوا. گاؤں کے اسکول میں گئے اور وہاں سے پھر یہ ایک سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا ایک مائل سٹون تھا, ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے. وہ گاؤں کے اسکول سے شروع کیا تھا کہ میرے والدین نے اپنے بہت لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود اس کمفرٹ آف, میں اس کو گاؤں کی کمفرٹ کہتا ہوں بیکاز یہ لوگ بڑے مزے کی زندگی وہاں گزار رہے تھے, بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے گاؤں کے حوالے سے, جیسے گاؤں کی زندگی ہوتی ہے. انہوں نے آپٹ کیا لاہور موو کرنا. جس اسکول میں انہوں نے مجھے پڑھایا, تیل اسکول لاہور میں, ان کی تنخواہ کا تقریباً 25% تھی. تو میرا دل دہل جاتا ہے کبھی, میں سوچتا ہوں یہ کہ انہوں نے کیسے کیا ہوگا. لیکن میری والدہ کی جو میری والدہ تھی, انہوں نے ایک حرف نہیں پڑھا ہوا تھا, وہ گئی نہیں تھی اسکول ہی نہیں کبھی گئی تھی. اور وہ 8ویں جماعت تک انہوں نے مجھے پتہ نہیں لگنے دیا کہ ان کو ایک حرف پڑھنا نہیں آتا سوائے قرآن پاک کے, کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا. اور وہ میرے سے باقاعدہ اچھا ہوم ورک دکھاؤ ذرا کیسے کیا ہے, اچھا پھر یہ ہیں, اچھا نہیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, دوبارہ لکھ کے لاؤ. خوبصورت بات اس کی یہ تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اب اگر کبھی کسی نے دیکھا یہ انٹرویو تو یہ بتانا کہ انہوں نے مجھے لاہور میں رکھا, پڑھایا, لیکن کبھی مجھے اپنے گاؤں سے ٹوٹنے نہیں دیا. تو میری زندگی کے 2 مہینے گاؤں کے, جب گاؤں سے سارے لوگ, کوئی مری جا رہا ہوتا تھا تو کہیں جا رہا ہوتا تھا, کوئی, ہم لوگ سارے گاؤں جاتے تھے. اور میرے وہ کزنس, میرے وہ دوست, میرے وہ جو ساتھی جن کو میں لے کر یہاں چھوڑ کر آ گیا تھا, ان کے ساتھ میرا ایک ریکنیکشن. اس فارمیٹیو ایئرز میں انہوں نے یہ نیکیاں کی, جو رشتے بنائے, اور اس کا مان میرے دل میں قائم کیا, اس گاؤں کا, اس کے میرے رشتہ داروں کا. دا لیسر فارچونیٹ دین می پیپل, ان کے ساتھ میری جیلنگ اور بانڈنگ کو انشور کیا. انہوں نے کوئی سائیکالوجی تو نہیں پڑھی تھی, ٹھیک ہے, اور نہ ہی انہوں نے کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اٹیچمنٹس اور بولبی اور ان کو پڑھا ہوا تھا, لیکن یہ جسٹ کیم ٹو دیم پرابلی, شاید ان کی اپنی پرورش اس طرح سے ہوئی تھی. تو اس سے پھر بہت زیادہ مجھے رشتوں پہ اعتبار اور ایک ان کا جو حصار اپنے ارد گرد محسوس ہوتا تھا, اور کنیکٹیوٹی تھی جو آج تک ہے. والد کے ساتھ جو میرا بانڈ تھا وہ بہت کمال تھا, اور وہ ان سے میں نے سیکھا ہے ایکچولی اولاد کے ساتھ ہاریزونٹل بانڈنگ کیسے ہوتی ہے. اور آج میں چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز کی کتابیں پڑھتا ہوں نا, فرید علی, آپ کے والد صاحب بھی بہت ہی کمال آدمی ہیں, تو اس میں ہر وقت یہ ہوتا ہے the true relationship of parents is a horizontal bond. جتنا آپ اسے ورٹیکل کرتے جائیں گے اتنے بچے آپ کے ایلینیٹ ہوتے جائیں گے آپ سے اور دور ہوتے جائیں گے, کیونکہ ورٹیکیلٹی سے ادب تو آتا ہے لیکن دوری بھی پیدا ہوتی ہے. تو وہ میرے باپ نے, میرے والد نے, جو آج بھی ماشاءاللہ is 90 years old, he lives with me. I am very very fortunate that post retirement he opted to come and stay with me, gave me that privilege to, and we therefore continue to live with our daddy since 1994. اور دیکھیے کتنی لمبی یہ بھی کہانی ہے, اور ان کا جی نہیں کہیں لگتا اور ہمارا ان کے بغیر نہیں لگتا. میرے صبح کا آغاز ان کے ساتھ ہوتا ہے, میں جب کلینک سے جاتا ہوں تو ان کے پاس جاتا ہوں, اور وہ جو میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے اس میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس رشتے کو نبھانے میں میری بیوی کا بہت بڑا دخل ہے شازیہ, اور انہوں نے اس کو جس طرح سے نبھانے میں میری مدد کی ہے وہ بھی بہت کمال ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ واز پریٹی اسٹرکٹ, اور اس کے برعکس آپ نے بتایا کہ آپ کے والد کے ساتھ بہت فرینڈلی ریلیشن شپ تھی. سو اٹس انٹرسٹنگ کہ 2 بہت فرق ماڈلس تھے, بٹ بوتھ آف دیم میڈ اے ہارمونیس کائنڈ آف فیملی ملیو, جس میں کہ دونوں نے آپ کی نیڈس کو نرچر کیا. It was a very difficult household. I am being very honest. اس لیے میں اس کی وجہ ہے جس وجہ سے میں اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. My mother was a very traumatized woman. وہ اب مجھے پتا ہے کہ میرا جو سائیکولوجیکل ٹراما میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ اوہ مائی گاڈ, اور یہ سومٹائزیشن کی آپ بات کرے تھے, وہ تو ہر وقت ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر تھے,
ہفتے میں ایک چکر تو میں ان کے پاس ان کو لے کے جاتا تھا. شی واز کانسٹنٹلی سومیٹائز. اور انہوں نے ان کو ڈائگنوز کیا ہوا تھا کہ آپ کو پتے میں پتھری ہے. پتے میں پتھری تو ہر دوسرے آدمی کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے جو سائیکوسومیٹک سمٹمس تھے وچ ور ٹراما ریلیٹڈ ایکچولی, وہ 1947 میں ایک 13 سال کی بچی تھی اور ان کے سامنے ان کی والدہ شہید ہوئی. ٹھیک ہے. وہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئی. اللہ ان کے جو ان کے والد کے جو بڑے بھائی تھے جن کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی ایز اے چائلڈ, وہ ان کو شہید کر دیا گیا. پھر وہ ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی. تو شی ایکچولی سو ہر مدر اینڈ ہر اون ہاؤس آن فائر. اچھا, دین وائل دے ور سارٹ آف فائٹنگ دیئر وے آؤٹ, تو ان کے ایک اسٹیب وونڈ تھا جو وہ دکھاتی نہیں تھی کسی کو, اور ایکسیڈنٹلی میں نے بھی ایکسیڈنٹلی دیکھا تھا, اور وہ بہت لمبا چوڑا وونڈ تھا جس کے ساتھ وہ پھر پیدل چلتی رہی تھی بہت دن. تو شی واز ویری ٹراماٹائزڈ وومن. تو ان کی جو اسٹرکٹنس تھی نا, وہ شاید اس کے اندر ان کی اپنی جو سائیکولوجیکل میک اپ یا ٹراما تھا وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتا تھا. لیکن اس سے یہ ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ جو رشتے بنائے انہوں نے میرے ساتھ یا میں نے ان کے ساتھ, اٹ واز مچ مور دین اے سن اینڈ اے مدر ریلیشن شپ. تو میں ان کا ایک طرح سے کانفیڈنٹ بھی تھا. میرے ساتھ وہ دل کی باتیں بھی کرتی تھی, میرے ساتھ وہ میرے ابا کے شکوے بھی کرتی تھی. میں ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ مطلب یہ ڈیڈی کو مطلب اتنی کھلی چڈی میرے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکا. سو میں بتا نا کہ جو گھروں کے اندر ہم ہر وقت کوئی پرفیکٹ ہارمونی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کے لیے آرٹیفیشیل, اٹ از آئی تھنک probably counterproductive. They need to see all these shades and difficulties and challenges of life and to create that kind of a bubble for them of everything going, ان کے سامنے یہ نہیں کرنا, او گھر میں ڈیتھ ہوگی ان کو بتانا نہیں ہے. I don't think they are healthy child rearing practices. I think child rearing میں اس بات کی بہت امپورٹنس ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ایک optimum degree of difficulties and challenges اگر ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں آنیسٹ رہیں اور کہیں ہاں یہ ہے, یہ مشکلات ہیں, چلو اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے میری زندگی کی جو میں پہنچانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کبھی آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ میں اکیلا ہوں. تنہا نہ ہونے دیں بچے کو. بس مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس کے اندر جو ساری گڑبڑیں شروع ہوتی ہیں نا وہ اس وقت شروع ہوتی ہیں جس کو لگتا ہے کہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتا, یہ اگر میں نے بتائی تو مجھے ڈانٹیں گے, میں پکڑا جاؤں گا, مجھے فلاں یہ وہ. اس کو اگر یہ ہونا کہ there is somebody who is going to absorb this for me. Yes, you have to make sure that your child's security is extremely important. That child must have a confidence that if something goes wrong, I will be believed for what I will say. And I must always report to my mother and to my father and to my brother and sister. And I will be not told that you are telling a lie. یہ confidence ان کو ضروری ہے دینا. ان کو بچا کے رکھنا اور کسی سے ملنے نہیں دینا اور کسی سے بات نہیں کرنے دینی, یہ میرے خیال میں probably is not a great model in Pakistani culture. What would you advise the mothers of today that they should come forward and play a more significant role in the development of their children تاکہ جو ہم mediocrity کی طرف جا رہے ہیں اس کو ہم excellence میں convert کریں اور اپنے بچوں میں وہ چیزیں پیدا کریں جو کہ ہم کر سکتے ہیں, بٹ یو نو وی آر ناٹ ایکچولی لوکنگ ایٹ دیٹ. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی جو مائیں ہیں ان کے نا 3 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں جو میں نے دیکھے ہیں اپنی پریکٹس میں, اپنی زندگی میں بھی دیکھے اور پریکٹس. ایک ماڈل ہے ایگزیکٹلی یہی والا کہ جن کو صرف اس بات میں کنسرن ہے کہ ہمارے بچے نے کھایا کیا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا بچہ صاف کتنا ہے, اور بس ٹھیک ہے, اینڈ ریسٹ ہی کین ڈو واٹ ایور ہی وانٹس ٹو. اس کی تربیت یا اس کو کوئی ڈسپلن کرنے کے بارے میں ان کی بلا سے جو مرضی وہ کرتا رہے ایز لانگ ایز کہ اس نے کھانا کھا لیا. ٹھیک. دوسرا ایک اس کا اپوزٹ ماڈل ہے جو کہ جوش مدر ماڈل ہے, جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ مائی فل ٹرم چائلڈ از گوئنگ ٹو بی فل ٹرم وین ہی انٹرز اے میڈیکل کالج. یہ ماڈل بھی پاکستان میں ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کی زندگی میں مطلب انہوں نے کمال ہی کر دی ہے یار. مطلب وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دے آر کیپنگ دیم فرسٹ ان دیئر یوٹرس, دین ان دیئر لیپ ایز اف اٹ واز اے یوٹرس, دین ان دیئر ہوم ایز اف دا انٹائر ہوم از دیئر یوٹرس, and then even when they are going to schools and colleges they start to treat the school and the college also as their uterus.
تو وہ تو مطلب ہر وقت ہی مطلب وہ اور وہ ٹیچر سے اس کے دوستوں سے یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کدھر جاتا ہے، مطلب ایگزیکٹلی وہی والی سچویشن ہے کہ ان کی امبلائکل کارڈ نہیں کاٹتی. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے استاد پروفیسر مبشر صاحب کا بار بار ذکر ہر وقت آتا ہے، روز ہی میری زندگی میں آتا ہے. تو وہ اس کو کہتے تھے انٹیکٹ امبلائکل کارڈ سنڈروم. آپ کو یاد ہو، یہ کٹتی نہیں امبلائکل کارڈ. یہ دوسرا ماڈل ہے وچ از اے ڈیزاسٹر. اور یہ اس حد تک ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایسے کرنل صاحب سے ملا ہوں جو 45 سال کے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ رات کو اپنی امی کے ساتھ سوتے ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ چائلڈ ریئرنگ میں صرف ماں ہی کا رول ہو؟ باپ کا بھی رول ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ جو ایک عذاب آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ باپ کہتا ہے میں باہر سنبھالوں گا، تو بچے اور گھر سنبھال. یا واٹ از دس یار، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ کا ایک ایکٹیو رول ہے تھرو آؤٹ دا پریگنینسی، تھرو آؤٹ دا چائلڈ ریئرنگ، تھرو آؤٹ دا انفنٹ ریئرنگ. فادر کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہاں پریڈومیننٹ رول مدر کا ہے. اور جا کے میری نظر میں 12 سال کی عمر میں اسے چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بیکاز فادر کین ناؤ پرووائڈ اے برج ٹو دا آؤٹر ورلڈ بیکاز آف ہز ایکسپوجر. آج کی ماشاء اللہ جو پڑھی لکھی اور ایکٹیولی آکوپیشنلی افیکٹو مدر ہے، اس کا بھی ورڈ کا بہت ایکسپوجر ہے. ٹھیک ہے، سو ناؤ دے مسٹ بوتھ آلسو جوائن ہینڈ ٹو ناؤ سرو ایز اے برج فار دیم ٹورڈز دا ریسٹ آف دا ورلڈ. I think all fathers need to hear this because this point is very close to my heart کہ باپ اپنے آپ کو بری الزما سمجھتے ہیں بہت زیادہ کہ everything the mother is supposed to take care of the children and they'll only look after the financial matters and so I think یہ ڈائیکاٹمی غلط ہے. یہ غلط ہے اور بچوں کے لیے مفید نہیں ہے. So what really do we need to define? For example, بہت سے کلچرز میں انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہمارے سب کلچرز میں فاسٹر نہیں ہوتی. سو بچہ از سپوز ٹو لسن ٹو دی ایلڈرز اباؤٹ دا پڑھائی کی چوائس، کریئر چوائس، شریک حیات کی چوائس، اینڈ ناٹ دے ڈونٹ فاسٹر کہ وہ خود سوچے اور چوز کرے. So what do you think about that? And I feel that we need to define our goals and our national narrative کہ ہم نے بچے کو بنانا کیسا ہے. میری سمجھ کے مطابق سب سے بڑا کام جو ہمیں پیرنٹس کے طور پر کرنا ہے نا پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ 3 الفاظ کے معنی تبدیل کریں اپنے بچے کے لیے جو اس وقت ہیں. پہلے تو نیکی کا تصور تبدیل کریں. ٹھیک ہے، کام کے بارے میں تصور تبدیل کریں اپنے بچوں کے اندر، اور محبت جو کہ آج کی ایک پریڈومیننٹ تھیم ہے ہماری ڈسکشن کی، اس کا تصور تبدیل کریں. نیکی کا تصور یہ ہو کہ آپ نے کیسے دوسرے کا خیال رکھنا ہے. ہیومن بینگس جڑے ہوئے ہیں، ان کے فائدے نقصان جڑے ہوئے ہیں. ان کے فائدے میں فائدہ کرنا نیکی ہے، ان کا نقصان کرنا گناہ ہے. تو نیکی اور گناہ کا تصور میرے خیال میں تھوڑا سا ہیومنائز کرنے کی ضرورت ہے ماں باپ کو. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو اٹ از سم تھنگ ٹینجیبل، اور بچہ بہت جلدی اس کو پک کر لیتا ہے، سمجھ آتا ہے، کیونکہ وہ رشتے بنا رہا ہوتا ہے رائٹ لیفٹ اینڈ سائڈ. اس سے کنسسٹنٹلی اس کے جو سینپسز بنیں گے نیورو بایولوجیکل، وہ پگڈنڈیاں بن جائیں گی ہمیشہ کے لیے. تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ لال بتی پہ کیوں رکتے ہیں. So that also brings us to the point کہ ہر جگہ ریلیجن کا کارڈ یوز کرنا اور کہنا کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو یا جنت میں جاؤ گے از ناٹ. آپ اس کو ریلیجن کے نام پر کر لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ کوئی، لیکن یہ تو ہر ریلیجن میں ہے. مطلب یہ کوئی صرف اسلام کی تبلیغ تو نہیں ہے نیکی کی. ہر دنیا میں ہر ریلیجن یہی کہتا ہے نیکی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ریلیجن کے نام پر کر لیں، لیکن کریں انسانوں کے ساتھ، نیچر کے ساتھ، ایکالوجی کے ساتھ لنک کر کے کریں. کیونکہ بچہ ٹینجیبل، آپ اس سے زیادہ اچھا جانتی ہیں، اس کو تو جو فگریٹو چیزیں ہیں، ابھی ایبسٹریکٹ تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوئی نا، تو جو پگڈنڈی اور سینپسز بن رہی ہیں، یہ پھر آپ بنانا شروع کر دیں گے فرام دا انفنٹ اسٹیٹ. ابھی ہم نیکی کا تصور پیدا کرنا شروع کرتے ہیں جا کے 7ویں 8ویں 9ویں سال میں، کہ وہ جنت جہنم اور یہ. تو آپ یہی رکھ لیں، سارے کے سارے یہی پیراڈائمز رکھیں. ان کو یوز کرنا، اس کی پگڈنڈیاں اور سینپسز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کا تصور انسانوں کے اور ایکالوجی کے ساتھ جوڑ دیں اس کا. تو آئی تھنک اس کو ہمیں ہماری قوم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم بچے کو امپاور کر رہے ہیں، اس کو کام کرا کے، اور اس کو پرفیکشن سکھا رہے ہیں.
جو کہ اللہ کی ذات میں ہے. کیونکہ اگر نہیں سکھائیں گے تو ہم ایک انولیڈ پیدا کریں گے جو روٹی بھی نہیں اپنی چائے بھی نہیں بنا وہ سکتے. بڑے فخر سے کہتے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے ایک کانسیپٹ اور آ جاتا ہے, وہ پیٹریارکل جو ماڈل تھا. جی جی جی, لڑکیوں کو سکھائیں کام, جی روٹی پکانے. تو بھائی یہ لڑکے جو آج کل کے ان کو روٹی پکانی پڑنی ہے خود And I بھائی. think that's a bad model for parenting. So if the husband is not respecting the wife, or if he's not helping the wife, so that model is being perpetuated in every generation. Onwards, بہن کو کہیں گے بھائی کو پانی لا کے پلاؤ. کیوں بھائی, یہ ٹنڈا منڈا ہے, یہ مطلب کیا ہے, یہ پیرالائزڈ ہے. ایکسکیوز می, کیوں لائے بھائی؟ وہ پیار میں لا کے خود پلا دے گی یار. اس کو لاڈ آ رہا ہے اپنے بھائی کے ساتھ تو کر لا کے, لیکن بھائی کو نہیں لاڈ آنا چاہیے پھر بہن پر, وہ بھی لائے. نہیں بہنیں لاتی ہوتی ہیں, یہ کیا ہے یار. سو پلیز اس کے اندر بھی ہمیں کام سے محبت سکھانا ضروری ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا جذبہ, جو کہ اگین وی آر ٹاکنگ نیورو فزیولوجی ہے, دی نیورو ٹرانسمیٹرز دیٹ انہینس سینیپٹک میک اپ آف دا برین are those neurotransmitters which produce opiates, which produce oxytocin, which produces nerve growth factor. یہ سائنس ہے, ٹھیک ہے. یہ تو محبت کرنے سے ہوتے ہیں. آپ نفرتیں سکھا رہے ہیں یار ان کو, تو نفرتوں کے ساتھ جو نیورو ٹرانسمیٹرز بن رہے ہیں تو آپ میرے سے زیادہ اچھا جانتی ہیں, وہ تو نیورو ٹاکسک ہیں. تو آپ اپنے بچے کا بیڑا غرق کریں, اس کا برین تباہ کریں. کوئی ماں سوچ سکتی ہے, کوئی پیرنٹ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ٹاکسن ڈال رہے ہوں اپنے برین میں, بچے کے ڈال سکتے ہیں کبھی؟ ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بی بی جس وقت آپ اپنے بچے کو نفرت سکھا رہے ہیں, ابا جس وقت آپ انہیں سیکٹیرینزم سکھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے, آپ ایکچولی تیزاب ڈال رہے ہیں اپنے بیٹے کے دماغ میں. اس طرح میرے خیال میں سکھانے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ نفرتیں نہ سکھائیں, ان کو محبتیں سکھائیں. بیہیویئر کے نتیجے میں ان کو پتہ چل جائے گا کون صحیح اور کون کس طرف جا رہا ہے اور یہ خود کتنے غلط ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹ ود دس اینڈ انشور دیٹ یو فارم سینیپسز ان دا برین. اس سے ان کی ذہانت میں اضافہ ہوگا, ان کے سوشل کوشن میں اضافہ ہوگا, پھر وہی بات کہ ان کے اسپریچول کوشن میں اضافہ ہوگا جب یہ انسانوں سے محبت کرنا شروع کریں گے انکنڈیشنلی. محبت کی باتیں کر رہے ہیں آپ. میرا سب سے پریڈومیننٹ جذبہ یہ ہے جی, تو مجھے میری نظر میں کہ یہ جو جڑنا ہے نا انسانوں کا, یہی ریالٹی ہے. تو میں جو چیز توڑے گی نا, چاہے پی پی ایس میں توڑے, چاہے وہ نیشنلی توڑے, جو انسانوں کو ڈیوائڈ کرے گی نا, چاہے وہ ڈیموکریسی ہو, چاہے وہ ریلیجن ہو, چاہے وہ سیکٹ ہو, وہ رب کی نہیں ہو سکتی, بالکل وہ میرے رسول کی نہیں ہو سکتی. بس بڑی سادہ سے ریلیجن ہے. Yes, you have to bring togetherness. So میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں جو محبت کا سفر آپ نے کیا اور شازیہ سے آپ کی شادی ہوئی, اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ آپ جو پوچھیں بتانے کے لیے تیار ہوں, لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سفر تھا جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ذات کی جو تکمیل تھی اس میں اس کا بہت بڑا رول تھا. کوئی بھی شخص جو کسی سائیکائٹرسٹ سے شادی کرتا ہے یا کرتی ہے, اس کو ڈفرینٹ ہونے کی ضرورت ہے عام جو رن آف دا مل ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ وائف کی. بیکاز وی آر ایز مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز آر کانسٹنٹلی ان اے پروفیشن جہاں پہ دا پارٹنر ہیز ٹو فیل ویری ٹرسٹ ورتھی اینڈ سیکیور اباؤٹ یو اینڈ شیور اباؤٹ یو. بیکاز وی آر کانسٹنٹلی ان اے ملیو where our patients are falling in love with us right, left and center, or hating us right, left and center, or persecuting us right, left and center, or defaming us right, left and center. مطلب یہ سارے shades possible ہیں. تو if you are married to somebody any less secure than the good woman that I was married to, you know, تو پھر گئے, مطلب میرا تو کام ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اس نے جو مجھے وہ تبھی ممکن تھا کہ we had so much common and yet so much different also at the same time. So did you have the maturity at that point to sense all that? No, it was just I think it was God sent. It was just مطلب اس میں کوئی میری کوئی سلیکشن وغیرہ دماغ میں نہیں تھی. میں تو بھائی I just loved her for her looks, frankly speaking, at that time, and for her intellect. مطلب وہ شاعری, اور she had written a novel, you know, اور اس کا میں نے وہ کتاب دیکھی تو اس کا فلیپ فیض احمد فیض نے لکھی. میں نے کہا وہ یہ کیڑی کڑی ہے بھائی. وہ
مطلب وہ اس طرح کی اٹریکشن تھی ٹو اسٹارٹ ود, بٹ اٹ از بین ریپیٹڈلی ری نیگوشیٹڈ آل. ہاں, سو obviously ایولیوشن ہوتا رہا. So that brings me to one point کہ آپ کیا ایڈوائز کریں گے. So this was a marriage of your choice. جی جی. But generally that's not the norm here. So and children feel very kind of afraid کہ اگر ان کی کوئی پسند ہو تو وہ ماں باپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے, اور کافی مشکلات بھی پڑ جاتی ہیں. So would you kind of foster کہ بچے independent thinking اور independent choices کریں؟ ہمارے کلچر میں نا, چونکہ میں وہی جڑت کی بات کر رہا ہوں, ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں, ہونا چاہیے, جڑے ہوئے ہونا چاہیے, میں تو اس کو پلیٹ کر رہا ہوں. تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی تمام چیزوں میں جڑے رہیں لیکن کھانا آپ اپنی مرضی کا علیحدہ سے شام کو بنایا کریں, کہ سارے جو ہیں وہ دال گوشت کھائیں گے اور میں اپنے لیے پیزا منگوا کے کھاؤں گا. تو جب یہ والی سچویشن ہوگی نا تو یو ول ایلینیٹ یور سیلف فرام آل دیز ونڈرفل ریلیشن شپس ان یور لائف. سو آئی تھنک دا میسیج از کہ جب بھی آپ کو کوئی بہت اچھا لگتا ہے, بہت پسند, تو پھر اس کے اندر کوئی خوبیاں ہیں تو آپ کو پسند ہیں نا, تو لیٹ دوز خوبیاں بھی ایکسپوز ٹو آل دی ادر لوڈ ونس دیٹ یو. تو جب میرے والد صاحب شازیہ سے ملے, یا میری والدہ شازیہ سے ملی, یا میری بہن شازیہ سے ملی, یا میرے بھائی, تو وہ تو میرے سے زیادہ they started to love her. So again, you know, ساری چائلڈ ڈیولپمنٹ میں کمیونیکیشن از کی فیکٹر. سو نوجوانی میں بھی جو مسائل ہیں یا جو آپ کی پسند ہے, اگر وہ کمیونیکیٹ کی جائے, ڈسکس کی جائے, تو وی کین ہیو بیٹر آؤٹ کمز. وہ ہاریزونٹل کمیونیکیشن جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ ہونے کی, پھر وہ آتی اسی طرح سے رشتوں میں کہ آپ کا ایک ریلیکسڈ سا ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ ہو, تو پھر سو کیا آپ کا کمیونیکیشن اتنا اوپن تھا اپنی والدہ سے بھی اور والد سے بھی؟ آئی تھنک اس پروسیس کے اندر آپ کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک کنسسٹنسی ریکوائرڈ ہے نا, پھر آپ کو تھوڑا سا ٹائم لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے رشتوں میں. اس طرح کے جو پرماننٹ ریلیشن شپس آپ کی زندگی میں فارم ہونے ہیں, اس کو وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے, کرنے کی. ہاں, تو وہ جو ہمارے یہاں ماڈل ہے نا آف کوٹشپ اینڈ منگنی اینڈ گیونگ اے ٹائم فار انٹریکشن بٹوین دا ٹو فیملیز اینڈ the two people meeting each other relatively in a relaxed atmosphere. I think that's very, very crucial institution in our part of the world. Sure. تو ایک بڑی اچھی کہاوت میں essence of parenting describe ہوا ہے, which I really like, کہ there are only 2 lasting bequests that we can hope to give our children: roots and wings. Wow. And they can be grown, these roots and wings, only in the home. آپ نے اس کا ایک حصہ already describe کر دیا of how you remained connected to your roots, because even though your parents migrated from the village to the city and they would take you every year and spend the holidays, and your socialization with the whole group and rishtedars, you know, continued very well. So roots تو جمانے کا طریقہ یہی ہے کہ connection with your own group is very essential. How do we give wings to our children? میرے خیال میں ونگز دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے بچے میچور ہوتے چلے جائیں نا, آپ اپنے ویوز کو پیرلل ویوز کے طور پر دیں, ٹھیک ہے, rather than gospel truth. Very right. ٹھیک ہے, ان کو کہیں گے مجھے یہ لگتا ہے with all the humility کہ یہ اس طرح سے ٹھیک ہوگا, یا یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے یا مجھے یہ پتا ہے, ٹھیک ہے, آپ بھی دیکھ لیں, اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. So let's try and sort of joint voyage and joint discovery جو ہے نا, وہ جس وقت آپ اپنا ویو دیتے ہیں نا, تو آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی اس کو بہت اہمیت دے گا. سو ونگس تب ملتے ہیں اس کو کہ یو آر ریڈی ٹو فلائی ود, یو نو, اینڈ پرووائڈ یور ویوز ایز اے فیول فار دس فلائٹ. دوسرا یہ ہے کہ آئی تھنک انکریج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو یہ بتا کر کہ اب تم بڑے ہو, ری ایویلویٹ ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو بین ٹاٹ. اچھا. اینڈ ٹو گیو دیم دس کانفیڈنس آف ری ایویلویٹنگ, انکلوڈنگ, آئی مسٹ سے دس, اور میں اسے بلیو کرتا ہوں, انکلوڈنگ یور ریلیجیس بلیفس. But that's a big no-no. نہیں مطلب وہ ٹھیک ہے, میں تو ذاتی باتیں کر رہا ہوں نا جی, کہ جو میں نے کیا ہی پریکٹیکلی کیا. کوئی بچپن میں تلخ تجربات ہوئے؟ بہت سارے.
جو آپ شیئر کرنا چاہیں اور ان کو کیسے آپ نے ریزالو کیا یہ؟ نہیں بڑا یعنی تھے بہت ساری تلخیاں تھیں، بہت سارے ٹراماز تھے، بہت ساری محرومیاں تھیں، بہت ساری ایسے اسپیکٹس تھے جس سے بڑے کمپلیکسز پیدا ہوئے، اور بہت دیر تک ان کے بوجھ میں رہا، کیونکہ ایک مڈل کلاس فیملی تھی، اسٹڈنگ ان اے اسکول جہاں پہ بہت افلوئنٹ میرے دوست اور بہت وہ گاڑیوں میں آتے تھے، ہم پیدل جاتے تھے، تو اور بہت چھوٹا سا دماغ تھا، بہت لگتا تھا. میری ماں مجھے پراٹھا بنا کے دیتی تھی لے جانے کے لیے، بریک میں کھانے کے لیے. میرے سارے ساتھی جو ہاٹ ڈاگ اور کوک پی رہے ہوتے تھے، تو سارے ٹراماٹائزنگ ایکسپیرینسز تھے. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروسیس ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن میں نے جیسے وہی کہا کہ فال بیک بہت اچھا تھا، فال بیک بہت اچھا تھا. وہ جو دوست تھے وہ بہت ہی کمال کے لوگ تھے. they were obviously from very big families لیکن وہ میرے ساتھ ایسے وہ رہتے تھے کہ جیسے کہ میں ان کا کوئی پیر و مرشد ہوں، یا مجھے بہت سگنیفیکینس اور امپورٹنس دیتے تھے فار واٹ ایور ریزنس. تو اس سے پھر بہت کانفیڈنس ملا. لوگ ہالیڈیز کے اوپر جاتے تھے باہر، ہم تو نہیں جا سکتے تھے. ہمارے لیے تو 2-3 سال کے بعد اتنے پیسے جمع ہوتے تھے کہ ہم مری جا سکے. ٹھیک ہے، تو so it was I had that, and it did affect me very deeply at that time. But gradually I think life then starts to treat you better, تو وہ heal ہوتے جاتے ہیں. And now looking back, do you think کہ اگر ہر چیز ملتی جائے، جیسے آج کل کی جنریشن کو کہتے ہیں کہ بہت انٹائٹلمنٹ پیدا ہو جاتی ہے if you feed everything. So if you live in a period of محرومی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، so that can become a strength and a building block and a motivation کہ میں نے اب اچیو کرنا ہے اور ہارڈ ورک کرنا ہے to get all this. I think میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر جن لوگوں کے پاس ہے اور اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہے تو وہ زبردستی ان کو آرٹیفیشلی وہ کرانا شروع کر دیں کہ نہیں ان تو مطلب. یہ بھی میں جانتا ہوں ایگزامپلس، آئی ایم شیور فرید بھی جانتے ہیں کہ ہے سب کچھ، لیکن چونکہ میرے زمانے میں ہم چونکہ پیدل جایا کرتے تھے اور ہم یہ کرتے تھے تو پھر تم بھی یہ کرو. دس از ریڈیکولس. آئی تھنک دس از ٹراماٹائزنگ اگین ان اے ڈفرینٹ وے. تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. ہاں وہاں پر جس وقت آپ کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں، وہاں بھی دیر آر ایمپل اپرچونیٹیز جہاں پر یو ول بی ٹیسٹڈ اور یو کین ہیو دیٹ سیٹ آف چیلنجز. دے مے ناٹ بی اکنامک چیلنجز، دیر بی ادر ٹائپس آف چیلنجز دیٹ ول کم یور. کوشچن از کہ آپ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو کوشچن یہ کہ ایکسپوز ضرور کریں بٹ ڈو ناٹ انوینٹ آرٹیفیشیلٹی. آئی تھنک آپ کو نیچرل ہونے کی ضرورت ہے. بھائی اگر ایک افلوئنٹ گھر ہے، اس کے اندر گاڑی ہے تو وہ گاڑی میں جائے گا بچہ، ٹھیک، لیکن اس کو دماغ میں نا اس کے گھس جائے کہ بس یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور So limits and boundaries لگانا اور بالکل آئی تھنک آرٹیفیشیل نہ ہو جو ہے یار بس ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے اندر ایک سینس آف پرائڈ اس بارے میں پیدا کر دیں کہ دیکھو تمہاری وجہ سے اب میں رشوت لے کے گاڑی نہیں خرید لوں گا، یا میں چکر چلا کے اور میں سود کے اوپر پیسے لے کے تمہیں کاواساکی ٹریل نہیں خرید دوں گا، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. سو دین یو اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسیپٹ دوز تھنگس اینڈ دین یو گریجولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسٹارٹ ٹو ٹیک پرائڈ ان اٹ. ٹوڈے اس وقت میرے لیے ٹراماٹائزنگ تھا، آج میں اسے پرائڈ لے رہا ہوں. تو کیا ہوا ہے زندگی نے مجھے اس طرح سے فری آف مائی کمپلیکسز کرتی گئی. میرے جو انفیریورٹی کمپلیکسز جو اسکول میں انکلکیٹ ہو رہے تھے اس کو پھر ہیل کیا نا زندگی نے. تلخ کرتی زندگی میرے ساتھ مجھے پھینک دیتی اٹھا کے، تو وہ کمپلیکسز پرپیچویٹ ہو جاتے. So it's not developing a complex, it is your ability to come out of those complexes and to get those opportunities, teachers, friends, family who can heal you. Scar is okay, wound isn't. So مجھے یاد آ رہا ہے، شاید آپ نے میرے والد کی آپ بیتی پڑھی ہو، تو اس میں وہ ہمیں سناتے بھی تھے کہ میڈیکل کالج میں سردیوں کا موسم آ گیا and he didn't have a coat. تو جا کے والدہ سے کہا، ہاں، تو انہوں نے کہا بیٹا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یہ کمبل ہے، تم اس کمبل کا کوٹ سلا لو. سو دین he used that کمبل to get a coat stitched. میں نے سنا بھی ہے. And I always thought کہ his hard work and motivation to excel comes from experiences like this also. میں آپ سے لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے قائد اعظم کا پاکستان کہیں کھو گیا ہے. سو ابھی جو اخلاقی پستی میں کہوں گی ہمیں دکھتی ہے اپنے
معاشرے میں آپ کے خیال میں ویئر ڈڈ وی گیٹ لاسٹ، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور پھر ہم انفرادی یا خاندانی فیملیز کے لیول پہ وی کانٹ ورک ایٹ دا پولیٹیکل لیول اور نیشنل لیول پرہیپس، بٹ ہمارے ماں باپ کس طرح انفرادی اور خاندانی لیول پہ اس پستی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا پاکستان بنا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ کو پتہ نہیں عجیب سی کوئی چیز ایک ہاچ پاچ سی بن گئی تھی. جو کانسیپٹ تھا نا essentially in terms of its concept, in terms of its visualization and understanding in the intellectual mind of all those people who were struggling to make a country at that point in time or a nation, وہ جو conceptual level پر exist کرتا تھا وہ geographic reality کے طور پر بنا ہی نہیں، ٹھیک ہے. So I think from the moment that it was conceived, the country was traumatized. I think that entire migrant process, وہ جو 1947 کی migration ہے, it left a gaping wound in the psyche of this nation, leading to a culture from the very beginning of deception, of corruption, from the very beginning, ٹھیک ہے, of cover-ups, of claiming what you actually never had, of an entitlement for something that actually you were not entitled to. So اس کی بیس میں نا قائد اعظم کے پاکستان میں جو ان کے ذہن میں تھا اور جو ایکچولی گراؤنڈ پہ ہونا شروع ہوا اس میں میری نظر میں بہت فرق ہے. جو چیز کی جا سکتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک مائکرو کازم ضرور ہے، ٹھیک ہے. وہ مائکرو کازم یہ ہے کہ وہ گھر ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیئرنگ، لونگ، شیئرنگ سب سے زیادہ، ٹھیک ہے. فادر بنے، ٹیررسٹ مت بنے. یہ اس کے لیے قائد اعظم کی اور قائد اعظم کی پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. ہاں اس میں اپنی ضرورتوں کو ریڈیفائن کرنا اور بچوں کو پروڈکٹیو بنانا کہ یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، یہ جو گھر ہے یہ نہیں چل سکتا صرف میرا کام کرنے سے. تمہاری ماں کو بھی کام کرنا پڑے گا اور بچوں تمہیں بھی کام کرنا پڑے گا، ہم سب کو مل کے گزارا کرنا پڑے گا، نہیں تو حرام کھانا پڑے گا. سو آئی تھنک یہ بہت اچھا پیغام ہے جہاں پہ میں اینڈ کرنا چاہوں گی کہ دس کین بی ڈن ان دا ہوم، That's the only part جو کہ ہمارے کنٹرول میں رہ گیا ہے ابھی. اور یہی پیغام ہمیں پیرنٹس کو دینا چاہیے کہ پلیز مل کر گھر بنائیں، فادر اینڈ مدر ٹوگیدر ود دیئر چلڈرن all of them together. کام میں بھی، فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے بھی، محبت میں بھی، رشتے بنانے میں بھی. So all of this together they'll be able to achieve good values. وہ پھر جب جمع ہوں گی تو we can have a better future. Thank you so much. Each time that I meet you, I learn new gray shades of yours and better shades of yours and better improvement in your communication, your ideas and your depth. And mashallah, the way you are moving, I hope and pray that you continue to prosper and increase your mental faculties and your contributions that you are making at micro level and at macro level, and for us you're making us all proud. So I want to thank you for taking your time out, and on behalf of Aisha, Ali and myself, we are so indebted. God bless you and live happily and wish you a long life. Thank you very much. Thank you. خدا حافظ. ہماری یہ کوشش ہے لیجنڈز آف مینٹل ہیلتھ میں کہ ہم اپنے نامور دوستوں کو بلا کے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھیں، اس سے سبق حاصل کریں اور ایک ہیریٹیج کریٹ کریں جس کو ہم ہیریٹیج آف مینٹل ہیلتھ کہنا چاہتے ہیں، جس میں ہم سارے لوگوں کے لیے یہ رہنمائی حاصل ہو سکے کہ ہمارے ساتھیوں نے اپنی زندگی میں جو چیزیں اچیو کیں ان میں کیا مشکلات تھیں، ان کو انہوں نے کس طرح سے اوور کم کیا، اور ایک ہمارے لیے راستہ چھوڑ جا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی اندھیرے راستے میں پھنس جائیں تو ان کی کاوش سے ہم اپنے لیے روشنی حاصل کر سکیں. میں اور میری ٹیم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اپنے نئے لیجنڈ آف مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.